अस्सलाम वालेकुम। देखें आज जो ये प्रोग्राम है ये जो है हेल्थ के हवाले से है, लेकिन जो महकमा सेहत सिंध के मुलाजमीन हैं जिनमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सिस भी हैं, इसके अलावा दूसरा जो अमला है तिब्बी अमला भी शामिल है और गैर तिब्बी अमला भी शामिल है। कोई 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है इनको एहतजाज करते हुए, और मुख्तलिफ अस्पतालों में पहले जो है वो टोकन स्ट्राइक करते रहे और बाइकआउट करते रहे मुख्तलिफ वार्ड्स का। उसके बाद जो है फिर यहाँ अब गुज़िश्ता 3-4 रोज़ से सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर जो है वो धरना देकर बैठ गए हैं। लेकिन सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात भी हुए जो कि नाकामी का शिकार हो गए, और अब जो है पूछते हैं मेरे साथ जो है ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जनरल सेक्रेटरी एजाज कलेहरी और उनके दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। उनसे थोड़ी सी के बारे में बात करते हैं कि सिंध हुकूमत से जो है जो मुज़ाकरात हुए वो किस हद तक कामयाब रहे या बिल्कुल नाकाम हो गए या कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर एहतजाज किस तरह से ख़त्म होगा, क्योंकि इस तमाम जो ये लड़ाई है एहतजाज की और सिंध हुकूमत की और आपस में, इसमें जो मुतासरीन हैं वो अवाम हैं जिनका इलाज जो है नहीं हो पा रहा, इंतहाई शदीद परेशान हैं, क्योंकि न सिर्फ कराची बल्कि बहुत दूर दराज से भी यहाँ जिन अस्पताल हुआ या सिविल अस्पताल हुआ यहाँ लोग जो है इलाज कराने आते हैं, लेकिन वो रुल गए हैं। तो मेरे साथ एजाज कलेहरी मौजूद हैं, इस वक्त धरने की जगह पर हम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज कलेहरी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुज़ाकरात भी हुए थे, आप लोग जब काफ़ी दिनों से एहतजाज कर रहे थे, कुछ उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद अब जो है मुआहिदा हो जाएगा, और क्या हुआ था मुज़ाकरात? देखिए सर, जैसे आपने बात की कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से ज़ायद हो गए हमें ये बाइकआउट करते हुए, और ये मामला स्टार्ट तब हुआ था जब ये पिछले माह 13 तारीख को या 12 तारीख को कैबिनेट में अचानक जो है वो हमारी ग्रैंड अपना जो रिस्क अलाउंस की मामला था वो इन्होंने अप्रूवल दी कि इनको विड्रॉ किया जाए और बंद किया जाए। तो उसके बाद ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने अभी कॉल नहीं दी थी। इंडिविजुअली एम्प्लॉइज़ खुद से जो है वो निकलना शुरू हुए और उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। तो फिर ग्रैंड हेल्थ अलायंस की मीटिंग बुलाई गई और फिर एक रोड मैप दिया गया कि हम जो है ना वो अस्पतालों के अंदर 1 या 2 घंटे का टोकन स्ट्राइक करेंगे ताकि मुलाजमीन की हक़ की आवाज़ भी बुलंद हो, और साथ साथ में अस्पताल में आने वाले लोग और जो एडमिटेड लोग हैं उनको भी फैसिलिटेट किया जाए और उनकी सेहत के हवाले से या उनके इलाज के हवाले से जो मामला हैं वो ख़राब ना हो। इस बीच में जो है वो हमें महकमा सेहत की तरफ से एक कॉल मौसूल हुई कि आप लोग आ जाएं और बैठ के बात करते हैं। तो जब हमने बात शुरू की तो वहाँ पे हमने अपना मौक़िफ़ रखा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो सिर्फ कोविड के हवाले से नहीं था। कोविड एक मूज़ी मर्ज़ ज़रूर था और वो आया सडनली 2019 में, और वो ऐसा फैला कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था बशमूल पाकिस्तान। तो हमने उसमें डॉक्टर्स, नर्सेज़, पैरामेडिकल एंड सपोर्टिंग स्टाफ जितने भी लोग थे उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और घर छोड़ के 2-2, 3-3 दिन तक जो है कंटिन्यू उनकी जो कोविड के पेशेंट्स थे उन पे जो है ना तीमारदारी करते रहे और उनको केयर देते रहे, और उन्होंने अपने बच्चों से भी अपने आप को दूर रखा और अपने मोरल्स को भी बुलंद रखा। और इवन आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेड बॉडीज़ थी इवन उनको दफनाने में, उनकी जनाजा नमाज़ पढ़ने में भी डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल के लोगों का बड़ा किरदार रहा, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ था कि इसमें जो लवाकीन थे वो अपने मरीज़ को या अपने प्यारों को जो है वो नहीं हाथ लगा सकते थे या टच नहीं कर सकते थे, या उनकी मैयत उठाने के लिए भी वो डरते थे कि ऐसा ना हो कि वो तो दुनिया से गुज़र गया और उसके बाद अगर मुझे लग गया और मेरी फैमिली को लग गया तो फिर पता नहीं किस तरीके से जो है वो मामला चलेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे हमने अपने आप को फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पे पेश किया और इन तमाम मुसीबत को झेलते हुए हमने जो है अपनी कुर्बानियाँ दी और ये प्रूव किया कि हम जो है वो फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं और महकमा सेहत। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, फ्रंट लाइन सोल्जर्स जो कोरोना में थे, पूरे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और तमाम जो भी मतलब अमला है उन्होंने इसमें वो नहीं किया। लेकिन अब जो है ये रिस्क अलाउंस जो है ख़त्म होने से क्या मुश्किलात क्या है, मतलब महंगाई की वजह से कह रहे हैं, मतलब कितना है रिस्क अलाउंस, ये भी बताएं थोड़ा सा लोगों को ताकि पता चले। देखिए, रिस्क अलाउंस का मसला ये है कि अगर 1 ग्रेड से लेकर 8 ग्रेड, 9 ग्रेड या 10 ग्रेड तक भी आप देखें कि उनकी सैलरीज़ जो है वो तकरीबन 30-35 हज़ार बनती है,
اب اگر اس مہنگائی کے دور کے اندر آپ نے دیکھا کہ ڈالرز جو ہے وہ آسمان سے چھو رہا ہے اور مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ ایک غریب بندہ جو ہے 30,000 روپے سیلری اٹھانے والا نہ تو وہ اپنی ڈیلی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے گھر کی، اور نہ ہی وہ بچے اپنے جو ہے وہ پڑھا سکتا ہے، نہ ہی دوسرے اخراجات جو ہے وہ پے کر سکتا ہے۔ اس وقت دیکھیں کہ جو بجلی کے بلز آ رہے ہیں یا جو گیس کے بل آ رہے ہیں یا جو یوٹیلیٹیز ہیں اس میں اس کا گزارا نہیں ہو پا رہا تھا۔ تو یہ 2019 میں جب رسک الاؤنس ہم نے نوٹیفائی کروایا تھا تو 1 سے 16 گریڈ تک 17,000 کا اماؤنٹ تھا، اور 17 اینڈ ابو کے لیے جو ہے وہ 35,000 کا تھا، اور ساتھ ساتھ میں پی جیز جو تھے ہمارے ٹریننگ جو ڈاکٹرس ہیں ان کا 15,000 تھا، اور ہاؤس جاب کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہاؤس جاب کرتے ہیں ڈاکٹرس ان کے لیے 10,000، اور اسٹوڈنٹ نرسز کے لیے 5,500 کا تھا۔ تو یہ چل رہا تھا، اس وجہ سے یہ لوگ سڈنلی جب آپ کی سیلری 30,000 ہو اور 17,000 اس میں انکلیوڈ ہو جائیں تو تقریباً یہ نیئر ٹو 50,000 ہو جائے، ایک اٹریکٹیو سیلری بن جاتی ہے، اور جو اخراجات ہیں اس کو بندہ سپورٹ کر سکتا ہے اور وہ ایزیلی زندگی گزار سکتا تھا ایک مہینے جو سیلری آتی ہے۔ تو جب یہ سڈنلی بند کیا گیا تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس مہنگائی کے دور کے اندر، اور لوگ پریشان ہو گئے۔ ظاہر بات ہے کسی کی بیٹے کی شادی جو ہے پلان تھی، کسی کے بچے کی پڑھائی کا معاملہ تھا، اور بہت سارے ایشوز تھے جو ہر عام یہ بالکل صحیح کہا آپ نے، مطلب ظاہر ہے وہ پھر گزارا نہیں کر سکتا، لیکن اب جو ہے مسئلہ وہی عوام کا آتا ہے، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ لوگ احتجاج پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہ ظاہر ہے وارڈز کی فیسلٹی OPD اور جو بھی ہے ان کو نہیں مل پاتی، اور کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے ہی یہ کہہ چکا ہوں کہ اگر حکومت اچھے طریقے سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرتی تو شاید یہ سچویشن کریٹ نہ ہوتی، ہمیں بلایا جاتا اور ہمیں آن بورڈ لیا جاتا، اور اگر کوئی پیسے کی زیادہ انوالومنٹ ہو رہی تھی، فائنینشیل امپلیکیشنز ہو رہی تھی، تو گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جو لیڈرز ہیں یا جو مختلف تنظیموں کی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بیچ کا راستہ نکالا جا سکتا تھا، اس میں کمی بیشی کر کے اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا ملازمین کو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ملازمین بھی جو ہے وہ سندھ حکومت کا حصہ ہیں، اور چیف منسٹر یا جو سندھ حکومت ہے وہ ہم میں سے ہی ہے، ہمارے ووٹ سے وہ بنتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم ان کے ووٹرز بھی ہیں، ہم اس صوبے کے ملازم بھی ہیں، ہم اس محکمے کو سپورٹ کرنے والے، یہ محکمہ ہماری وجہ سے ہے، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو محکمہ کس کے اوپر جو ہے یہ چلے گا؟ تو ہاسپٹلس کو رن کرنے میں ڈاکٹر، نرسز، پیرامیڈیکل اور سپورٹنگ اسٹاف کا بہت بڑا کردار ہے، جس کی وجہ سے یہ ایشوز آ رہے ہیں۔ انہوں نے بیچ کا راستہ نہیں نکالا اور ہر دھرمی پہ آ گئے ہیں۔ ہر دھرمی پہ جب کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے اندر، تو ظاہر بات ہے کہ جو پرابلم آتا ہے وہ سیدھا افیکٹ کرتا ہے عوام کو، جو غریب لوگ ہیں ان کو۔ ہم نہیں چاہتے، ہم کسی صورت ابھی بھی نہیں چاہتے کہ جو ہم دھرنے پہ بیٹھے ہیں ہماری وجہ سے جو غریب مریض ہیں یا جو عام پبلک ہے اس کو پریشانی ہو، چاہے وہ اسپتال کے اندر ہو، چاہے وہ ہمارے دھرنے کی وجہ سے روڈ کے اوپر ہو۔ تو ہم نے بارہا کوشش کی کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں اور ہمارا جو بات چیت کے ذریعے مسائل حل ہونے چاہیے، مگر حکومت سندھ اس وقت تک ناکام رہی ہے معاملات کو سنبھالنے کے لیے بھی اور مسئلے کا حل نکالنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح کہا، مطلب ظاہر ہے ساری ذمہ داری حکومت پر ہی آتی ہے، جس طرح سے بھی وہ کر لیں۔ تو اب نیکسٹ اسٹیپ CM ہاؤس رکھا ہے آپ لوگوں نے، CM ہاؤس تو نہیں جانے دیا جائے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں، ہم نے آج جو ہماری گرینڈ ہیلتھ الائنس کی کور کمیٹی ہے انہوں نے 4 بجے اپنا ہنگامی اجلاس بلایا تھا اور ایک مشاورت کی گئی۔ یونینیمسلی اس بات پہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ کل 12 بجے کا ٹائم گورنمنٹ کو دیا جائے۔ ہم نے وہ اناؤنس کیا تھرو جو ہے وہ پریس کانفرنس، اور 12 بجے کا ٹائم ہم نے حکومت سندھ کو دیا ہے کہ 12 بجے تک ہمارا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ریسٹور کیا جائے، رسک الاؤنس بحال کیا جائے۔ دیگر صورت میں یہ ہوگا کہ ہم نماز جمعہ کے بعد یہاں سے مارچ کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے طور پہ پکیٹس لگائیں گے، ہمیں روکنے کی کوشش کریں گے، مگر یہ جو لوگ یہاں پہ اپنے گھر بال بچے چھوڑ کے یہاں آئے ہیں، اور جو خاص طور پہ میری بہنیں ہیں، فیمیلز کی میجورٹی ہے، تو وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے لیے یہ ایک بہت ہی کروشل اور امپارٹنٹ ٹائم ہے جس کے لیے وہ گھر سے نکلی ہیں، اور وہ کفن باندھ کے نکلی ہیں، اور آپ کل دیکھیں گے کہ وہ کفن باندھ کے آئیں گی،
اور وہ لڑ جائیں گی، ہر صورت میں وہ سی ایم ہاؤس کے گیٹ تک پہنچنے کے لیے اپنا ہر حربہ استعمال کریں گی. اور میری آپ کے چینل کی اس سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے تمام ایڈمنسٹریشن کو، جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے، جو پولیس ہے، جو اپنا ڈی سیز ہیں یا کمشنر کراچی ہے، یا جو ہے وہ باقی ایڈمنسٹریشن جس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہم پرامن ہیں. سی ایم ہمارا ہے، ہماری وجہ سے سی ایم ہے. ہم ان سے بات کرنے جا رہے ہیں، ان کے گھر کے دروازے پہ ان کو جگانے جا رہے ہیں، ان کو یہ احساس دلانے جا رہے ہیں کہ آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں آپ کے گھر پہ آئیں. کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو ہے فیملیز کے اندر، بہت ساری ہمارے جو کلچرز ہیں اس کے اندر، اگر کوئی کسی کے گھر پہ بچی، بیٹی، ماں، بہن یا بھائی چلا جاتا ہے تو کتنا بھی غصہ کیوں نہ ہو، کتنے بھی معاملات خراب کیوں نہ ہیں، تو اس ٹائم وہ غصہ اور معاملات ختم کر کے وہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم صاحب جو ہے وہ ایک خود سید بھی ہیں، شاہ بھی ہیں، اور پڑھے لکھے آدمی ہیں اور جینٹل مین ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیٹیکل مائنڈس رکھتے ہیں اور بہتر طریقے سے یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. اور میں دعاگو بھی ہوں کہ یہ آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے اور پراپر طریقے سے. اور جس طریقے سے ہمارا پازیٹیو گیسچر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سی ایم سندھ صاحب کل جو ہے بڑے پازیٹیو گیسچر کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل کریں. ٹھیک ہے، اللہ کرے جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. اچھا، آپ پہلے تھوڑا سا تعارف کرا دیں اپنا، کون سی تنظیم اپنی نرسنگ سے ہے؟ سید شاہد اقبال، جنرل سیکریٹری ینگ نرسز ایسوسی ایشن سندھ. ٹھیک ہے، آپ کتنے پرعزم ہیں؟ جس طرح سے مطلب سندھ حکومت جو ہے کل جس طرح سے انہوں نے اعجاز کلیری صاحب نے کہا کہ ہم جائیں گے سی ایم ہاؤس، اور جب سی ایم ہاؤس جاتے ہیں تو جو راستہ روکا جاتا ہے، کتنے پرعزم ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ سی ایم ہاؤس کا راستہ یہ کوئی ہمارے لیے نیا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی جو تحریکیں چلائی ہیں، ہم نے ہر 12 دفعہ یہ سی ایم ہاؤس کے دروازے تک ہم پہنچے ہیں اور ہم نے وہاں پر دھرنا دے کے اپنے مطالبات کو منظور کروایا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اس دفعہ ہمارے تمام ہیلتھ کیئر ورکرز ہمارے ساتھ شامل ہیں، اور جس جوش اور ولولے کے ساتھ وہ اس تحریک میں شامل ہیں، تو مجھے قوی امید ہے کہ کل وہ سی ایم ہاؤس کے دروازے تک بآسانی پہنچیں گے، اور یہ جتنی بھی یہ رکاوٹیں کھڑی کر لیں، ان رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے ہم سی ایم ہاؤس تک پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ جو ہے جو احتجاج پر ہیں نرسنگ ڈاکٹرز، ان کے جو رہنما ہیں، ان سے میری گفتگو آپ لوگوں نے سنی ہوگی یقیناً. اب سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ فوری طور پر ان سے مذاکرات کرے، اور جب بھی اس طرح سے سندھ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف مارچ کیا جاتا ہے، کسی کا ماضی میں دیکھا ہوگا، ماضی قریب میں بھی اساتذہ اور نابینا افراد کا بھی احتجاج ہوا، انہیں بھی روکا گیا. اگر کوئی اس طرح کی سچویشن اللہ کرے نہ ہو، اس سے قبل ہی جو انہوں نے مطالبہ رکھا ہے اسے مان لیا جائے سندھ حکومت کی جانب سے، تو نہ صرف جو ہے جو عام شہری ہیں ان کا بھلا ہوگا، بلکہ جو اصل افیکٹیز ہیں، مریض، غریب مریض، ان کو جو ہے ان کا علاج جو ہے ممکن ہو سکے گا. اور اس صورتحال میں تمام جو شہری ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ حکومت جو ہے فوری طور پر ان کے مطالبات منظور کرے، اور جو صورتحال ہے وہ جو نارمل صورتحال ہے وہ بحال ہو سکے. کسی اور پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے عبدالقدیر رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.